अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व शाफ़िउल मुज़नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा नहजुल बलागा से हिकमतों का सिलसिला जारी है और आज इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम नौरानी फरमाने नौरानी से इमाम की नहजुल बलागा में मौजूद हिकमतों में से हिकमत नंबर 9 के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के कुछ असूल बयान फरमाए हैं। फ़क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खालितुन नासा मुखालततन इन मित्तुम मआहा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नौ अलैकुम ई अलैकुम। इमाम अलैहिस्सलाम अपनी इस हिकमत में कुछ असूल ज़िंदगी बयान फरमा रहे हैं। हिकमत अमली इंसान की ज़िंदगी की जो इन तमाम हिकमतों में हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, उन हिकमतों में से इमाम के उन असूलों में से इमाम के ये असूल इमाम ने बयान फरमाए। इमाम फरमाते हैं कि लोगों के साथ इस तरह मेल मिलाप रखो कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारे लिए रोएं, और अगर इनके दरमियान जिंदा रहो तो तुम्हारी जियारत के मुश्ताक हों, यानी तुम्हें मिलने का वो शौक रखे। इमाम अलैहिस्सलाम इस मुख्तसर सी हिकमत में इंसान की तर्ज जिंदगी की जानिब इशारा कर रहे हैं कि इंसान जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है, जिस तर्ज से इंसान ज़िंदगी गुजारता है, जिस अंदाज से इंसान ज़िंदगी गुजारता है, उसका समरा क्या है, उसका हासिल क्या है, उसका इख्तिताम क्या है। जो इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, नतीजा क्या होगा उसका, और क्या होना चाहिए इंसान की उस ज़िंदगी का जो इंसान दुनिया में अपनी गुजार रहा है। हर तर्ज ज़िंदगी के अलग अलग नतीजे होते हैं, ख़ास नतीजे होते हैं। इस हिकमत अमली में जो इस्लामी ज़िंदगी, अलवी ज़िंदगी, दीनी ज़िंदगी या मोमिनाना ज़िंदगी, ये तीनों एक ही ज़िंदगी के नाम हैं, उस ज़िंदगी का ये नतीजा बयान फरमाया है मौलाए कायनात ने। कुरानी तर्ज माशरत की एक तरह से तफसीर है ये मौलाए कायनात की हिकमत। हमारा बहुत तंग दायरा है इनफरादी ज़िंदगी का, यानी हम जो सिंगल लाइफ गुजारते हैं, इनफरादी ज़िंदगी जो हम अपनी गुजारते हैं, या तन्हाई में कह लीजिए जो हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बड़ा मुख्तसर सा दायरा है उसका, वो वक्त बहुत कम है जो हम तन्हाई में गुजारते हैं, जो हम अलग थलग गुजारते हैं। ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो माशरती है, वो माशरे के साथ, सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ हमारा ज़िंदगी का जो वक्त है वो गुजरता है। क्योंकि ज़ाहिर है सोशल है ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा इंसान की, तो कुरान के मौज़ूआत भी ज़्यादातर इंसान के माशरत पर ही हैं, यानी कि सोशल लाइफ जो इंसान की होती है, वो इंसान ने कैसे गुजारनी है, कैसे लाइफ उस इंसान की होनी चाहिए, कैसी ज़िंदगी उसे गुजारनी चाहिए, उस ज़िंदगी के असूल क्या हैं, उसने उनसे किस अंदाज से गुजारना है। और कुरान वाज़ेह तौर पर बहुत ज़्यादा जगह पर इंसान की सोशल लाइफ के बारे में तज़किरा किया है और उसके असूल बार-बार बयान किए हैं। यानी कि हमारी बाहिमी ज़िंदगी जो हम मिलजुल कर गुजारते हैं, यानी सब मिलकर, बाहिमी ज़िंदगी से मुराद होता है या सोशल लाइफ से मुराद ये होता है कि सब मिलकर एक ही ज़िंदगी गुजार रहे हों। बाज़ औक़ात होता है कि इंसान सब आपस में मिले हुए तो होते हैं, लेकिन सब मिलकर अलग-अलग ज़िंदगी गुजारते हैं। एक घर में सब रहते हैं, एक सब में सभी घर में सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन उस एक घर में सब अलग-अलग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी-अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इस्लामी माशरत क्या होती है कि एक ही जगह पे रहकर मुख्तलिफ लोग एक ही जिंदगी को बसर करें, उनका तर्ज माशरत एक हो, उनका अंदाज एक हो, उनका इंसान क्योंकि माशरत की आगोश में परवरिश पाता है, और माशरत से ही इंसान अपने मकसद को पा लेता है। अपने मकसद तक जो इंसान पहुंचता है माशरत के जरिए से पहुंचता है इंसान। जिस तरह अगर हम मिसाल ले लें कि जैसे चरिंद परिंद है,
یا یہ جانور ہیں جو ریوڑ کی صورت میں ہم نے دیکھے ہیں، یہ جانور جو ریوڑ کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے اکٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب ایک ہی زندگی گزار رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، سب اپنی اپنی زندگی جو زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اس ریوڑ کو جاتے ہوئے دیکھ کر یا جنگل میں موجود بہت سارے درختوں کو ہم جب دیکھتے ہیں اکٹھے اگے ہوئے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، جب ہم ان سب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سب ایک جگہ ہیں، اگر جانور ہیں وہ ریوڑ کی صورت میں ہیں، لیکن ہیں ریوڑ کی صورت میں، لیکن اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی طرح درخت ہیں، سب ایک جگہ اگے ہوئے لائن میں قطار میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب اپنی اپنی حیات، اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر انسان باہمی زندگی بسر کرتا ہے، خدا نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، انسان باہمی زندگی بسر کرتا ہے۔ مشترک زندگی جب انسان بسر کرتا ہے، باہمی زندگی، مشترک زندگی جب انسان بسر کرتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو انسانوں کو آپس میں ملاتے ہیں، رولز جو ہوتے ہیں یا اصول جو ہوتے ہیں انسانوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا نسب اس کو آپس میں ملا دیتا ہے، یہ قبائلیت، انسان کا نسب، حسب، اس کی قبائلیت، یہ انسان کو ایک جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ قومیت والی معاشرت ہوتی ہے، یہ معاشرت قومیت کی معاشرت کہلاتی ہے، قبائلی معاشرت کہلاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں زبان، ایک ہی زبان بولنے والے ایک جگہ پر آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہی زبان جب آپ کو ایک جگہ پر لا کر کھڑا کرتی ہے، یہ بھی قومیت کہلاتی ہے۔ ایک ہی اسی طریقے سے جب مفادات ایک ہوں، یعنی بہت سارے لوگ ہیں لیکن سب کا مفاد ایک ہو، یا ایسا ہو کہ سب کا جس جو محور ہے خطرے کا، یعنی جو جس سے انہیں خطرہ ہے وہ ایک ہو، یا مفاد ایک ہو، یا جس سے خطرہ ہے وہ ایک ہو۔ جب سب کا یہ دو چیزیں ایک ہوتی ہیں، مفادات اور جس سے خطرہ ہے وہ، تو اس وقت بھی لوگ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک معاشرت بنتی ہے۔ یہ مفادات کی معاشرت ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تہذبی معاشرت یا حزبی معاشرت کہلاتی ہے۔ جب مفادات اور خطرات جب انسان کے ایک ہی ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان حزبی معاشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن ان تمام معاشرت میں سے جو قبائلی ہو یا جو قومیت پر ہو یا یہی مفادات والی جو معاشرت ہے جسے حزبی معاشرت کہتے ہیں، جتنی بھی معاشرت ہے، یہ ان میں سے اسلامی معاشرت کوئی نہیں ہے، اور ہم انہی میں سے کسی ایک معاشرت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اسی ایک ایسا سوسائٹی ہماری بن جاتی ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں دین کتنا ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے آٹے میں نمک۔ ہم نے دین کو اپنی اس معاشرتی زندگی میں اتنا لیتے ہیں، اتنا ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ ہم پوری ٹوٹل زندگی معاشرتی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، یا اپنے معاشرے کے حساب سے گزارتے ہیں، یا اپنے کلچر کے حساب سے گزارتے ہیں، اپنی تہذیب کے یا اپنے آباء و اجداد کے حساب سے گزارتے ہیں۔ اس کے اندر ہم ایک چٹکی دین شامل کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص بدھ کدے میں جا کے کوئی مواحد ہو اور وہ بدھ کدے میں جا کر نماز پڑھ لے، تو اس سے بدھ کدہ مسجد نہیں بن جاتا۔ ایسا ہی کرتے ہیں ہم اپنی اس زندگی میں، اس قومیت والی معاشرت میں یا اپنی حزبی معاشرت میں جو بھی ہم گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم ایک چٹکی دین کی شامل کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دین کو ٹوٹل اس میں شامل کر لیا، اور جی بڑے ہم دیندار ہیں، بڑا ہمارا دینی اور مذہبی قسم کا معاشرہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جو زندگی ہے، اس کی زندگی کا طرز، اس کی اقتصاد، اس کا طرز زندگی، اس کی اساس، اس کی بنیاد، اس کی اقدار، اس کے آداب، اس کا اخلاق، اس کا بولنا چالنا، اس کے زندگی کا رہن سہن کا انداز، اس کا چلنا پھرنا، اس کا جو بھی عمل وہ اپنی زندگی میں انجام دے رہا ہے، وہ اقدار، وہ ویلیوز۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ سب کا سب دینی ہوتا ہے، اس کے ویلیوز، اس کے اقدار، یہ سب بنیادیں اس کی اصل میں اس کی بنیاد دین پر ہوتی ہے، یہ مومن ہوتا ہے۔ ورنہ زبان سے تو ہر کوئی کلمہ گو ہوتا ہے، ہر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، جتنے مسلمان ہیں سب کے سبھی زبان سے تو سب کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ہے ایک شعر کے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
تو یہ ایک حقیقت ہے کہ زباں سے کہہ بھی دیا. اگر ہم اس کو ترتیب دیں تھوڑا سا تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا محمد الرسول اللہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا علی ولی اللہ تو کیا حاصل. وہی بات ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے فقط اقرار کرنے سے انسان مومن نہیں ہو جاتا, انسان مسلمان نہیں ہو جاتا, بلکہ دل اور نگاہ کا مومن ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے. اس کا دل اس کی نگاہ دونوں مومن ہوں, دونوں پاکیزہ ہوں, دونوں دین کی مناسبت سے ہوں. ہماری طرز معاشرت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہی بیان کیا ابھی کے آٹے میں نمک, اور ہم نے یہ لیا کیسے ہے, حاصل کیسے کیا ہے. ہم نے آٹا تو اپنے آبا سے لیا ہے, اگر آٹے میں نمک کے برابر کی مثال دیں تو آٹا ہم نے آبا سے لیا ہے اپنے, لیکن اس میں جو نمک ہے وہ ہم نے انبیاء سے اور آئمہ سے لے لیا ہے. یعنی دین انبیاء, دین آئمہ جو انہوں نے ہمیں دیا, ہم نے اس میں سے ایک چٹکی, وہ بھی اپنی پسند کا, اپنی پسند کی ایک چٹکی ہم نے اپنے آٹے میں ڈال لی ہے. اس آبائی کلچر, اس آبائی دین کے اندر ہم نے اس کو تھوڑا سا شامل کر لیا, اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں. یا ایسے ہے کہ جیسے 365 دن جو ایک سال میں ہوتے ہیں, 355 دن ہم اس سال کے گزارتے ہیں باقی الٹی سیدھی معاشرت کے ساتھ, لعب اور لہو میں گزار دیتے ہیں, خدا کو یاد کیے بغیر گزار دیتے ہیں. 10 دن ہمیں خدا یاد آتا ہے, اور 10 دن ہم خدا خدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. 10 دن ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, ہم آتے ہیں اللہ سے قریب جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. باقی ہمیں پورے سال کچھ بھی یاد نہیں آتا. زندگی میں حقیقت جو ہے کہ وہ زندگی میں دین کے آنے سے بہت سی انسان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں, بہت سی پریشانیاں انسان کی حل ہو جاتی ہیں. اگر انسان واقعاً دین کو اپنی زندگی میں لائے اور اپنا طرز معاشرت انسان دینی کر لے تو انسان کی زندگی کی بہت زیادہ مشکلات حل ہو جائیں گی. لیکن ہم سب نے دین کو کس طرح لیا ہے, ریلیکس ہونے کے لیے. مطلب جب کیا کہہ لیں کہ دین ریلیکسیشن کے لیے استعمال ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ جب ہم بہت سٹریس میں ہوتے ہیں, ہم بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ہم ذہنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, ہم ذہنی کشیدگی کا شکار ہوتے ہیں, ہم دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں, ہم معاشی طور پہ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. جب ہم اس طریقے سے پریشانیوں میں, مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں خدا یاد آتا ہے. پھر ہم مصلی بچھاتے ہیں اور عبادت کرنے پروردگار عالم کی شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, عبادت خدا کی کر کے اور جیسے ہی ہماری مشکل ٹل جاتی ہے ہم دوبارہ مصلی لپیٹتے ہیں اپنا اور وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں, مصروف ہو جاتے ہیں. اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارا طرز حیات کیسا ہے, یہ ہمارا طرز زندگی ایسا ہے جیسا عیسائیوں کا ہے, کرسچنس کا جیسا طرز زندگی ہے. وہ یہی کرتے ہیں پورے ہفتے جو بھی اپنا عمل انجام دیتے ہیں, اور ہفتے کے پورے بعد اتوار کو, سنڈے کو وہ چرچ جاتے ہیں, اور چرچ جا کے وہ اپنے گناہوں کی جو بھی انہوں نے ہفتے بھر کیا ہوتا ہے وہ اس کی معافی مانگ لیتے ہیں. ہفتے کے بعد اتوار والے دن وہ اپنے خدا کو ٹائم دیتے ہیں تھوڑا سا, اور اس کے بعد پھر پورا سال جو ہے وہ پورا جو ہفتہ ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ہم نے بالکل ایسا ہی کیا ہوا ہے اپنی زندگی کو اگر دیکھا جائے. اگر کوئی دیندار بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنایا ہوا ہے جس میں جا نماز, مصلی, صدقہ, تسبیح یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے, قرآن اس میں رکھا ہوا ہے, اور اس کو بند کیا ہوا ہے کہ دین کہیں کمرے سے باہر نہ آ جائے. دین کو کمرے میں ہی محدود رہنے دینا ہے, کمرے سے باہر نہ آ جائے. بھلے کہ یہ اچھا ہے کہ آپ ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص رکھیں, ہونی چاہیے کہ ایک جگہ نماز کے لیے ہونی چاہیے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب ایک کمرہ مخصوص کرتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں ہم وہ کمرہ مخصوص, کیونکہ دین کو ہم سمجھتے یہ ہیں, ہم میں سے زیادہ تر طبقہ, یہ بیڈ روم میں نہیں آ سکتا ہے. دین کو بیڈ روم میں آنے نہیں دینا. کیوں بیڈ روم میں آنے نہیں دینا, وہاں ڈش چل رہی ہے, چینل چل رہے ہیں, وہاں پر یہ آ گیا تو مشکل ہو جائے گی, مسئلہ ہو جائے گا. وہاں پہ ہم جا نماز بچھائیں گے, وہاں صدقہ جائے گی, اب وہاں صدقہ رکھیں گے تو صدقہ کی بے حرمتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کیونکہ وہاں ڈش ہے تو وہاں دین نہیں جا سکتا ہے. اسی طرح ہمارا ڈرائنگ روم ہے, وہاں دین نہیں جا سکتا ہے. ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے کیونکہ ٹی وی ہے, ٹی وی میں ہر طرح کے چینل چل رہے ہیں, گانے بجانے چل رہے ہیں, سارا کچھ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے
یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو ہم دین کو ہم نے کمرے میں محدود کر دیا ہے، اتنا بس ہمارا دین ہے، باقی کہیں دین نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے، دینی زندگی کیا ہے، اسلامی زندگی کیا ہے، علوی زندگی کیا ہے؟ علوی زندگی یہ ہے کہ آپ کا پورا گھر اسلامی ہو، یعنی آپ کا بیڈ روم بھی اسلامی ہو، آپ کا ڈرائنگ روم بھی اسلامی ہو، آپ کا ٹی وی لانچ بھی اسلامی ہو، آپ کا لیونگ روم جسے کہتے ہیں آپ، وہ بھی اسلامی ہو، آپ کا ہر جگہ اسلام جھلکنا چاہیے، آپ کی ویلیوز میں، آپ کی اقدار میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کے انداز میں دین نظر آنا چاہیے۔ لیکن ہم دین کو ایک محدود کر لیتے ہیں کہ یہاں 600 ڈش چینل چل رہے ہیں تو یہاں پر دین نہیں ہونا چاہیے۔ دین منشور حیات ہے، جو دین ہمارا ہے، معاشرت دین کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، تب انسان جو دین کے اصولوں کے مطابق معاشرت کرتا ہے، یعنی اس معاشرے میں، سوسائٹی میں جو زندگی بسر کرتا ہے انسان، یہ مومنانہ زندگی انسان کی تبھی ہوتی ہے جب انسان دین کے مطابق اپنی حیات کو گزارتا ہے، تب انسان ہو جاتا ہے مومنانہ انسان، یہ معاشرت مومنانہ معاشرت ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور قرآن کا فرمان بھی یہی ہے کہ تم امت بنو، قبائلیت کی بات نہیں کی قرآن نے، حزب کی بات نہیں کی قرآن نے، قرآن نے بات کی، جو ہمیں حکم دیا کہ تم امت بن جاؤ۔ خدا نے ہمیں مسئلہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں بھیجا کس لیے تھا اور ہم بن کیا گئے، ہم اپنے اصل ہدف سے، جو اصل ٹاسک تھا ہمارا، جس وجہ سے ہمیں بھیجا گیا تھا، جو اصل مقصد تھا ہمارا، ہم وہ تو کھا پی گئے، کھانوں کے ساتھ جیسے ہمیں دنیا میں آ کے لذتوں کا شوق ہے، وہ سب ہو گیا اور ہم اصل مقصد بھول گئے ہیں، ہم سب کچھ بن گئے سوائے امت کے۔ امت بنو، خدا کو فرمانا تھا امت بنو، امت کیوں بنو؟ تاکہ تمہیں امام ملے۔ خدا نے امت کا تعلق امامت سے جوڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے امام غیبت میں ہیں، مطلب ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں کے آگے پردے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم امت نہیں ہیں، ہم ابھی بھی اپنی اپنی زندگیوں کو جو گزار رہے ہیں وہ اپنے آبائی کلچر پہ گزار رہے ہیں، کلچرل زندگی ہے ہماری، ہم بے دینی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت۔ اور خدا امت کو امام عطا کرتا ہے، جب تک یہ امت نہیں بنے گی، خدا ان کو کیسے امام عطا کرے گا؟ امتوں کو خدا امام دیتا ہے۔ اور طبقات میں کیا ہوتا ہے، یہ جو اس وقت ہم اپنی لائف، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم طبقات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ طبقات میں کیا ہوتا ہے، طبقات میں انسان کو امام نہیں ملتا، طبقات میں قارون ملتے ہیں، فرعون ملتے ہیں، یزید جیسے لیڈر، یزید جیسے حاکم، یزید جیسے حکمران انسان کو نصیب ہوتے ہیں جب آپ طبقات میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان امت بنتا ہے تو پروردگار عالم امت کو امام عطا کرتا ہے۔ اور یہ معاشرہ جس کا نام امت ہے، اس کے 3 اصول ہیں، 3 چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو وہ امت کہلاتی ہے۔ اور 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کا، وہ جو امت کہلانے والے ہیں، ان کے اندر یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان سب کا مقصد ایک ہو، ان کا ہدف، ان کا مقصد ایک ہو۔ دوسری چیز کیا ہے، ان سب کا مسلک ایک ہو، مکتب ایک ہو، مسلک ایک ہو، اور یعنی مقصد، مسلک، اور تیسری چیز مکتب، آئیڈیالوجی۔ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک قوم میں تو وہ امت بن جاتی ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں کام کیسے کرتی ہیں، ورکنگ میں کیسے آتی ہیں، انسان کے کام کیسے آتی ہے، کہ جب یہ تب سب چیزیں مشترک ہو جائیں، یعنی کہ جب انسان کا مقصد، مشترک مقصد انسان اپنا لے، اس مقصد کے حصول کے لیے پھر وہ ایک راستے کو مشخص کرے، ایک راستہ اپنا لے، یعنی کہ ان کا وہ مسلک ایک ہو جائے، ایک ہی راستہ، ایک ہی مسلک ہو جائے، ایک ہی راستہ ہو جائے۔ جب اس راستے کو وہ اپنا لیں، اس پر چلنا شروع ہو جائیں، تو پھر اس پر چلنے کے لیے جو ان کی آئیڈیالوجی ہو، جو ان کا مکتب ہو، اس راستے پہ چلنے کے لیے اس مکتب کو بھی وہ اپنا لے، ایک ہی مکتب کو سارے کے سارے مل کر اپنائیں، تو یہ لوگ بن جاتے ہیں امت۔ اس کو امت کہا جاتا ہے۔ مکتب یعنی معلوم ہے آپ سب کو کہ اس کو آئیڈیالوجی کو مکتب کہا جاتا ہے۔
یہ معاشرت کا منشور ہے، یہ آئیڈیالوجی یہ معاشرت کا منشور ہے، چاہے زبان کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، قوم کوئی سی بھی ہو، آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم و قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہوں، لیکن جب آپ کا منشور ایک ہے، آپ کا مسلک ایک ہے، آپ کا مقصد ایک ہے، تو آپ امت بن جاتے ہیں، آپ امت بن سکتے ہیں۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حکومت کی باغ دوڑ کو سنبھالا، چوتھے خلیفہ کا جب منصب مولا علی کو دیا گیا، جب مولا علی نے اس وقت اپنے منصب کو سنبھالا، منصب حکومت کو سنبھالا، تو اس وقت صورتحال کیا تھی؟ امام نے کہا تھا کہ تم سب وہ جو معاشرت رسول نے تمہارے اندر پیدا کی تھی، دینی معاشرت جو تمہارے اندر پیدا کی تھی رسول اکرم نے، تمہیں قوم سے، تمہیں قبائل سے، ان تمام چیزوں سے، اپنے جس چیز پر تم غرور کرتے تھے، رسول نے ان تمام چیزوں سے تمہیں باہر نکال لیا تھا۔ ان سب چیزوں سے جب رسول نے تمہیں باہر نکالا تو تم ایک امت بن گئے تھے، تمہیں ایک امت بنایا تھا۔ اب میں آیا ہوں تو اب میں بھی یہی کروں گا، میں تمہاری وہ معاشرت جو تم نے رائج کی ہے، کیونکہ ظاہراً 25 سال کا گیپ آیا ہے درمیان میں رسول کے بعد، تو 25 سال کے بعد جب مولا کائنات، جب بڑے سارے اقتدار آئے ہیں، تو ان 25 سالوں میں قوم، جو امت تھی وہ بہت پیچھے چلی گئی تھی، وہ اپنی تہذیب، اپنی معاشرت وہ بھول گئے تھے، وہ جو دینی معاشرت رسول نے ان کے درمیان میں قائم کی تھی، وہ دوبارہ سے اپنے قبائلی سسٹم میں چلے گئے تھے۔ مولا علی نے کہا میں وہ سب ختم کر دوں گا اور میں دوبارہ سے رسول والا سلسلہ، رسول والا نظام رائج کروں گا، میں معاشرت دینی تمہارے درمیان میں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں بدل دوں گا، تمہارا طرز حیات، تمہارا طرز زندگی بدل دوں گا۔ باخدا یہ حسرت، یہ تمنا مولا علی کو تب تھی، نہیں کر پائے، امت نے ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے مولا علی کا ساتھ نہیں دیا اس طرز زندگی کو رائج کرنے کے لیے۔ اور پھر مولا علی نے وہ طرز زندگی آپ کو اور مجھے پہنچائے ان حکمتوں کی صورت میں، وہ اصول زندگی گزارنے کے مولا کائنات نے آپ کو اور مجھے دیے کہ شاید کوئی قوم ایسی ہو، شاید کوئی ایسی امت پیدا ہو جائے کہ جو ان زندگی کے اصولوں کو اپنائے اور طرز معاشرت کو جو میں بدلنا چاہتا ہوں وہ بدل دے۔ اور یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان حکمتوں کے ذریعے سے طرز معاشرت کو، اپنی زندگی کے اصول کو، اپنی طرز زندگی کو جس سے ہم گزار رہے تھے وہاں سے ہٹ کر مولا کائنات کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں۔ حکومت تو ملی مولا کائنات کو، لیکن مولا علی ان لوگوں کی اس طرز زندگی کو، طرز معاشرت کو مولا علی نہیں بدل سکے، لیکن مولا علی نے ہمیں ثمرہ دے دیا، نتیجہ دے دیا، حاصل دے دیا، اینڈ دے دیا اس کا کہ اختتام کس پر ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جس کا آغاز یہ ہوگا جو مولا حکمت میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی زندگی اپناؤ کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے لیے روئیں، اور اگر تم ان کے درمیان میں زندہ رہو تو تمہارے دیدار کے مشتاق ہوں۔ یہ نتیجہ دیا ہے مولا کائنات نے اس زندگی کا، اس طرز معاشرت کا، اسلامی زندگی، علوی زندگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، مولا فرما رہے ہیں، یعنی جس زندگی کا نتیجہ یہ ہوگا وہ کون سی زندگی ہوگی؟ وہ اسلامی زندگی ہوگی، وہ قرآنی زندگی ہوگی۔ یعنی مر جاؤ تو تمہارا خلا محسوس کر کے، تمہیں یاد کر کے روئیں، ایسے دنیا سے جب جاؤ، یہ نہ ہو کہ جب تم مر جاؤ، جب تم انتقال کر جاؤ، جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ یا دو رخصت ہو رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ مرنے کے بعد کہ یہ تو میرا اتنا پیسہ لے کر مر گیا ہے، یہ تو اتنا قرضہ لے کر مر گیا ہے، یہ نہ ہو کہ اتنی سنگین زندگی گزر رہی ہو کہ لوگ شکر ادا کریں کہ شکر ہے کہ یہ شخص جو ہمیں اذیتیں پہنچا رہا تھا، یہ جو ہمیں تکلیفیں دے رہا تھا، شکر ہے کہ یہ ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ ایسی زندگی نہ اپناؤ۔ مولا علی نتیجہ کیا دے رہے ہیں دینی زندگی کا کہ جب مر جاؤ تو تمہارا خلا محسوس ہو، تمہاری کمی محسوس ہو، مرنے کے بعد لوگ محسوس کریں۔ یہ کمی تب محسوس ہوتی ہے، کب ہوتی ہے محسوس؟ کہ جب انسان معاشرے میں کوئی اہم کام کر کے جاتا ہے، جب ہمارا معاشرے میں کوئی اہم رول ہوتا ہے، ہم کوئی کچھ کر کے جائیں
کہتے ہیں نا اکثر ہم لوگ کہتے ہیں بس مرنا ہے تو بس بندہ کچھ کر کے مرے، کوئی ایسا کام کر کے مرے، کوئی ایسا کام کر کے دنیا سے جائے کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں، لوگ کہیں کہ ہاں کوئی شخص تھا ہمارے درمیان میں، کوئی تھا کہ جو چلا گیا ہے۔ آج بڑے بڑے جو ہے وہ فلاسفر نئے نئے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ یہی حکمتیں ہیں مولا علی کی، انہی حکمتوں کو وہ اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنے لہجوں میں وہ کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بڑے بڑے تمام لوگوں کو کلاسز دے رہے ہیں، اساتید کو کلاسز دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ نام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا استعمال کرتے ہیں، بات وہ مولا علی کی ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے بہترین طرز زندگی مولا کائنات نے بیان فرمائے ہیں، اور مولا علی یہی بیان فرما رہے ہیں اس حکمت میں کہ اس طرح سے کوئی ایسا کام کر جاؤ اپنی زندگی میں، اس دنیا میں، اس معاشرے میں اپنا ایک ایسا رول قائم کر جاؤ، اتنا اہم رول ہو تمہارا کہ دوسرے تمہارے جانے کے بعد تمہاری کمی کو محسوس کریں۔ جب انسان کا ایک خاص طرز معاشرت ہو دوسروں کے ساتھ، یعنی اگر انسان اپنی ذات کی بات کرے، اپنی ذات سے انسان کا طرز معاشرت دوسروں کے ساتھ اگر ایسا ہو، یعنی قرآن اسی طرز زندگی کی تفسیر کا نام ہے، اور نہج البلاغہ اسی طرز زندگی کی تفصیل کا نام ہے، یہی طرز معاشرت، یہی طرز زندگی۔ بنو امیہ نے آ کر یہ طرز زندگی ختم کر دیا تھا، یہ طرز معاشرت انہوں نے آ کر برباد کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں آنے والے تمام لوگوں نے یہی سب کچھ کیا، اور دین جو موجود تھا وہ سب کو ہی معلوم ہے، دور یزید میں بھی کیسا دین تھا، بنو امیہ کے دور میں اور بعد میں جو دین تھا وہ کیسا دین تھا، اور کیا تباہی مچی ہے۔ اگر باقی سب چیزوں کو ایک طرف رکھا جائے تو طرز معاشرت کے اندر، زندگی کے اندر انسان کی، جو انسان ہر انسان اپنی اپنی زندگی بسر کرنا شروع ہو گیا تھا، اور عالم یہ تھا کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی کسی کو قتل کیا جا رہا ہے تو قتل کرے، میں تو زندہ ہوں، کسی کا دین خراب ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، میں تو، میرا دین تو ٹھیک ہے، اگر کوئی جو ہے وہ شراب پی کر نشے میں نماز پڑھوا رہا ہے تو پڑھواتا رہے، میری نماز تو ٹھیک ہے، میں تو اس کے پیچھے نہیں تھا، میں نے تو اس کی امامت میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ یعنی اس طرح سے ہو گیا تھا کہ ایک امت نہیں رہی تھی، بلکہ لوگ اپنی اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے تھے، اور سب سمجھتے تھے کہ ہماری ہی زندگی بہتر ہے، ہماری ہی زندگی صحیح گزر رہی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لوگوں کے ساتھ مربوط رہو، ٹوٹ نہ جاؤ، الگ نہ ہو جاؤ، اور مربوط رہنے کے بھی طریقے بتائے ہیں، لوگوں کے ہمراہ رہنے کے، لوگوں کے ساتھ مربوط رہنے کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ یہ امت کے اصول، یہ امت کے جو رابطے ہیں، ان رابطوں سے امت بنتی ہے۔ جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ممبر پر تفرقہ، ممبر رسول پر بیٹھ کر تفرقے کی بات ہوتی ہے، مسجدوں میں تفرقے کی بات ہوتی ہے، جہاں پر آپ جائیں، جہاں دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تفرقے کی بات ہوتی ہے، مسجدوں میں، ممبروں پر، محرابوں پر، جہاں پر جائیں ہم، اب گفتگو کیا ہے، تفرقے کی گفتگو ہے، تفرقے کی بات ہے، مسلسل یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، جبکہ قرآن تو خود طلب کر رہا ہے کہ امت بن جاؤ، ایک ہو جاؤ، امت بن جاؤ، اپنے اندر سے تفرقے کو جدا کر دو، اور اس اس فرقوں میں جدا ہونے کا، اس تفرقے کا نتیجہ کیا ہے، اس کا بھی نتیجہ ہے، جیسے مولا علی نے اسلامی طرز زندگی کا نتیجہ بتایا ہے نا، ویسے اس کا بھی نتیجہ ہے، اس طرز زندگی کا نتیجہ، اس فرقوں میں بٹ جانے کا نتیجہ، اس تفرقہ بازی کا نتیجہ، اس نفرت کا نتیجہ، اس جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے فرقوں کے اندر آپس میں، ان سب کا اینڈ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان سب کا نتیجہ ہوتا ہے دہشت گردی، اور پھر دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں، تباہی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، بے ہنگم ایک معاشرے کا ماحول بنتا ہے، اور پھر وہ معاشرت، وہ امت کی اسلامی معاشرت نہیں کہلاتی، جبکہ قرآن بار بار، اور اتنی خوبصورت مثال ہے پروردگار عالم کی جانب سے تو، کہ قرآن بار بار انسان کو جو طرز معاشرت کی طرف کا حکم دے رہا ہے، اسلامی طرز معاشرت کا، تو اس کی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 5 وقت پروردگار عالم مسجد میں بلا رہا ہے کہ 5 وقت آؤ اور ایک دوسرے سے مربوط ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ہمراہ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، 5 وقت آ کر ملاقات کرو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے غم بانٹو، ایک دوسرے سے گفتگو کرو، یہاں تک کہ جمعے کے دن تو یہ حکم ہے کہ دور دور سے، سب جگہ سے ایک مقام پر اکٹھے ہو جاؤ، اور ایک مقام پر اکٹھے ہو کر
وہاں پر مربوط ہو جاؤ، جڑو، ملو ایک دوسرے سے، گفتگو کرو، ایک دوسرے کی بات سنو۔ امام علی علیہ السلام یہی بیان فرما رہے ہیں کہ خالق الناس، امام کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رہو، لیکن لوگوں کے ہمراہ رہو، لوگوں کے ساتھ رہو، مگر لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ۔ ہمراہ رہنے کا کہا ہے مولا نے، لیکن مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر مخلوط ہو جاؤ، ان کے اندر ان جیسے ہو جاؤ۔ ہم عموماً یہی مولا کی حکمت چھوٹی جو گفتگو مولا علی نے کی ہے، اپنی چھوٹی موٹی گفتگو میں مولا علی کی یہ حکمتیں لے لیتے ہیں اور پھر غلط جگہ پر اس کو ایڈ کر کے ہم وہی بول دیتے ہیں۔ اپنے مفاد کی جگہ پر، اپنے فائدے کی جگہ پر ہم مولا علی کے اقوال لگا کر اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مخلوط ہو جو اس کا معنی یہ لیتے ہیں، ہمراہ ہو، ملو۔ مولا نے فرمایا ہے کہ ملو، ہمراہ رہو، لیکن کیا ہے، لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ۔ ملاقات الگ چیز ہے، ان سے ملنا الگ چیز ہے، لیکن اگر وہ عیب، وہ برائیاں جو اگر کسی دوسرے میں ہے جس سے آپ ملاقات کر رہے ہو، اپنے وجود میں ان کو نہ ڈال لو۔ اس طرح نہ ہو جاؤ، مخلوط نہ ہو جاؤ۔ اگر وہ غلط دین پر ہے تو اس کے دین کو نہ اپنا لو، اگر وہ غلط روش پہ ہے تو اس کی روش کو نہ اپنا لو، اگر وہ غلط راستے پر ہے تو اس کے غلط راستے کو نہ اپناؤ، بلکہ ملنے کا حکم ہے کہ ملو مگر اس جیسے نہ ہو جاؤ۔ ایسی معاشرت اپناؤ، ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، ایسا رابطہ رکھو کہ جب مر جاؤ تو تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہیں یاد کریں، تمہارے لیے روئیں، تمہارے غم میں روئیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ معاشرت دین کا متروک ترین حصہ ہے۔ کسی نے نہ پڑھا، نہ کسی نے ہمیں کبھی پڑھایا کہ ایک امت بنتی کیسے ہے، تشکیل کیسے پاتی ہے، اور اس میں ایک امت بن کے ہمیں معاشرے میں رہنا کیسے ہے۔ نہ پڑھایا گیا، نہ پڑھا گیا، جبکہ قرآن میں تو بنی اسرائیل سے بھی پروردگار عالم نے اسی بات کا عہد بھی لیا ہے، اسی معاشرت کا عہد بھی لیا ہے کہ اسلامی معاشرت اختیار کرو، باہمی زندگی اختیار کرو۔ دیکھیں، اور قرآن میں تو مطلب بہت کم انفرادی جو زندگی ہے، اس کے جو اعمال ہیں، اس کے بارے میں جو احکام ہیں، وہ بہت کم حصہ ہمارے انفرادی زندگی کا بیان کیا ہے۔ باقی جو ہماری زیادہ تر زندگی گزرتی ہے معاشرت میں، بچوں کے ساتھ، شوہر کی زوجہ کے ساتھ، زوجہ کی شوہر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یہ تمام زندگی جو انسان کی گزرتی ہے، دوستوں کے ساتھ، ہم مذہب جو ہیں ان کے ساتھ، ہم مسلک، ہم مذہب لوگوں کے ساتھ گزرتی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سب کی سب زندگی معاشرتی زندگی ہے۔ اور قرآن منشور ہے ہماری زندگی کا، اس کے مطابق ہمیں رہنا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں بہت ہی صراحت کے ساتھ معاشرت کے اصول اور ضابطے پروردگار عالم کے اس امام نے، مولائے کائنات علیہ السلام نے بہت ہی صراحت کے ساتھ اصول بیان کیے ہیں معاشرت کے۔ اس وقت ہمارے جو ضابطے ہیں وہ آبائی دین ہیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا طور طریقہ، کسی بھی شہر میں اگر آپ جائیں تو اس شہر میں آپ جا کر وہاں پر لوگوں پر اگر آپ توجہ کریں، ایک مذہبی دیکھیں، ایک غیر مذہبی، یعنی کہ ایک شخص ہو جو مواحد ہو، مسلمان ہو، دیندار ہو، دوسرا ہندو ہو، دونوں کی بزنس کا طریقہ دیکھیں سیم ہے، دونوں اگر دکانیں دیکھیں، دونوں کا دکان پہ بزنس کرنے کا طریقہ ایک ہے، اگر ان کی انہی لوگوں کا رہنے سہنے کا طریقہ دیکھیں تو سیم ہے، ایک جیسا ہے۔ انہی دو لوگوں کے یعنی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی شادیاں دیکھ لیں تو وہ بھی ایک جیسی ہیں، بہت یعنی کہ رسم و رواج جو شامل ہوئے ہوئے ہیں، اور جو طرز اپنایا ہے ہم مسلمانوں نے سارا ہندو طرز جو اپنایا ہے، ہندوستانی تہذیب جو اپنائی ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے۔ بزنس کا طریقہ، دکانداری کا طریقہ، ہمارا شادیوں کا طریقہ، یہ سارا کچھ ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ یعنی ان دونوں کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ مسلمان کے گھر شادی ہو رہی ہے یا یہ ہندو کی شادی ہے، یہ مسلمان کی دکان ہے یا پھر یہ ہندو کی دکان ہے، یہ فرق بالکل پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرت کے اصول سیم ہیں، ایک جیسے ہیں۔ معاشرت کے اصول، ہندوستانی معاشرت ہمارے اندر شامل ہو گئی ہے، آبائی معاشرت ہمارے اندر شامل ہو گئی ہے، ان کے اصول ایسے ہیں، اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ اس میں فرق پتہ نہیں چلتا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی لیے اصول بتا رہے ہیں کہ کیسی معاشرت اپنانی ہے تم نے،
ایسے رہو، ایسا رویہ، ایسا سلوک، ایسی مسکراہٹ، ایسا ملنا، ایسا جلنا، ایسا بولنا، ایسی گفتگو، ایسا چلنا، ایسا پھرنا، ایسا رہن سہن، ایسی تہذیب، ایسی گفتگو، ایسی بات چیت جو دوسرے سے کر رہے ہو، یہ سب کچھ یہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں تمہاری. یہ ساری چیزیں جو تم عمل کر رہے ہو زندگی میں یہ اتر جائیں، اپنی جگہ بنا لو، انسانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناؤ. یہ معاشرت تب اسلامی معاشرت ہوگی. ورنہ اگر تمہارے پاس کوئی پیسے کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر تمہارے پاس کوئی دولت کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر تمہارے پاس جب دنیا پہلی حکمت میں پہلے بیان ہوا آپ کے سامنے کہ جب دنیا آپ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، جب اقبال دنیا آپ کی جانب ہو، تو تب جو لوگ آپ کی طرف آئے ہیں، تب جو لوگ آپ کی طرف اکٹھے ہو، یہ مفادات کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں. ایسی طرز معاشرت نہ اپناؤ کہ لوگ مفادات کی وجہ سے آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں. یہ مفادات، یہ مفاد پرست لوگ آپ کے مرنے کے بعد کوئی اور ایسا ساتھی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ مل جائے، نہ کہ اس شخص کے یا آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد افسوس کرتے ہیں. نہیں افسوس ہوتا. مولا کائنات یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے بن جاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لو، لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لو، لوگوں کے دلوں میں اتر جاؤ. یہاں تک اتر جاؤ. ہمارے یہاں کیا جو اصول ہے کہ میں نے اکثر جگہ دیکھا بھی ہے یہ کہ کوئی بزنس پارٹنر ہوتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے تو امریکہ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ٹکٹ کٹوا کے پاکستان پہنچ جاتے ہیں، اور اپنا کوئی غریب رشتہ دار، کوئی چچا ماموں، کوئی بھی قریبی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس پہ نہیں آتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ جو بزنس پارٹنر کی کسی رشتہ دار کی ڈیتھ پر آیا ہے، یہ مفاد کی معاشرت ہے، یہ مفاد پرست ہے، یہ مفاد کا ملنا جلنا ہے. لیکن اگر کوئی محبت میں آئے گا تو وہ واقعا اسلامی معاشرت ہے، اس کو اپنانا واقعا اسلامی معاشرت ہے. حضرت علی علیہ السلام یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہاری کمی، تمہارے خلا کو محسوس کریں، لگے کہ کوئی گیا ہے. معاشرے میں ایسے بہت سے واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، خبر بھی نہیں ہوتی. ہاں بس تھا ایک انسان، چلا گیا، مر گیا. بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی ڈھیر ہے جس پر اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور اس اینٹوں میں سے کوئی شخص ایک اینٹ اٹھا کر لے جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اینٹیں تھیں، ان میں سے ایک اینٹ کم ہو گئی، ایک اینٹ چلی گئی. اینٹیں تھیں، پڑی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی، ایک چلی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر کوئی دیوار بنی ہوئی ہو، کوئی عمارت بنی ہوئی ہو اور اس عمارت میں سے کوئی اینٹ نکال کر لے جائے تو کیا ہوگا؟ دراڑ آ جائے گی، خلا ہو جائے گی، وہ دیوار کمزور ہو جائے گی. یہی بات امام علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے ہو جاؤ، اپنا طرز زندگی ایسا اپناؤ، اس طرح سے رہو، ایسی حیات کو اپناؤ، ایسی علوی زندگی، ایسی دینی زندگی اپنا لو کہ جب تم لوگوں کے درمیان سے جاؤ، جب تمہارا انتقال ہو جائے، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو وہ لوگ روئیں. کیوں روئیں؟ لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی دراڑ پڑی ہے، لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی شخصیت تھی ہمارے درمیان میں جو چلی گئی ہے اور اب اس کا خلا پورا نہیں ہو سکتا. اب اس شخصیت کی کمی ہمارے درمیان سے جو گئی ہے شخصیت، اب اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. ہم اگر اپنے مذہب و مسلک پر نگاہ کریں تھوڑی سی، تو سب سے پہلی چیز جس طرح سے میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ کچھ کر کے جاؤ، ایک رول معاشرے میں ایسا ادا ہو کہ جب آپ جائیں تو پتا چلے کہ ہاں یہ کام کسی نے کیا تھا اور اب یہ کام رک گیا ہے، اس کے جانے سے خلا آ گئی ہے. جیسے اگر ہم اپنے اعتبار سے، اپنے مسلک، اپنے ملک کے اعتبار سے میں بات کروں تو شہید حسینی، شہید عارف حسین الحسینی، وہ شخصیت کے جنہوں نے ایک رول ادا کیا ہے وحدت میں، جنہوں نے ایک رول ادا کیا تھا تفرقہ ختم کرنے میں، جنہوں نے ایک رول ادا کیا تھا وحدت میں. یہ وہ شخصیت کے واقعاً جس کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا. دنیا روئی، سب روئے. کیوں روئے؟ وہی مولا کائنات نے جس
طرز زندگی کو اپنانے کی بات کی تھی، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس طرز زندگی کو اپنایا کہ جب چلے گئے تو پتا چلا کہ ایک خلا تھا، ایک خلا ہے، کوئی شخصیت تھی کہ جس نے خلا پیدا کیا. شہید مطہری، یہ کتنا دین، کتنی کربلا، کتنی تاریخ جو ہم تک پہنچی ہے ان کے ذریعے سے. یہ دنیا سے گئے تو ایک خلا محسوس ہوا، پتا چلا کہ ہاں کوئی شخصیت تھی، کوئی بھاری شخصیت تھی، کوئی وزنی شخصیت تھی جو ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہی نہج البلاغہ کی کے مترجم مفتی جعفر حسین صاحب کی، جن کی نہج البلاغہ سے ہم وہ جو ترجمہ ہے انہی حکمتوں کا ہم لے رہے ہیں. کتنی بڑی شخصیت کہ جب ہمارے درمیان سے اٹھے تو ہر شخص رویا ہے. کیوں رویا؟ کیونکہ یہ کوئی عام شخص نہیں تھے، ایک ایسی شخصیت کہ جس نے ایک اہم کام کیا تھا، جس نے بہت سے دینی، بہت سے امور انجام دیے، جن میں سے ایک بہت بڑا اہم کام تھا، ایک اہم رول اپنا ادا کر کے گئے تھے. اور ان کے جانے کے بعد ایک خلا، ایک کمی واقعا محسوس ہوئی کہ ایک علوی زندگی، ایک علوی، ایک دینی زندگی گزارنے والا ایک شخص، اسی طرز معاشرت، اسی طرز زندگی پر زندگی کو گزارنے والا شخص جب چلا جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. ابھی کل پرسوں کی ہی بات ہے کہ جب محمد یزدی ایران میں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ایک ستون، ولایت کا ایک ستون گیا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں گئی. سب روئے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ ایک رول تھا. میں ان سب کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ اس سے بہت آسانی سے ہم سمجھ سکیں گے مولا علی کیسی زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا رول ماڈل اور میری پسندیدہ شخصیت اگر میں ان کی بات کروں تو شہید سلیمانی، قاسم سلیمانی. آپ شام جائیں، جب ان کی شہادت ہوئی ہے، شام کے لوگ ان کے لیے روئے ہیں، آرمی ان کے لیے روئی ہے، پاکستان میں ان کے لیے گریا ہوا ہے، ہندوستان میں ان کے لیے گریا ہوا، کشمیر میں ان کے لیے گریا ہوا، عراق میں ان کے لیے گریا ہوا، ایران میں ان کے لیے گریا ہوا. کیا تھا؟ کون سی شخصیت تھی ایسی کہ جس کی ایک ایک گفتگو کو، ایک ایک بات کو یاد کر کر کے لوگ روئے ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ وہ صرف جی شہید ہوئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں نا. اگر ان کی پوری زندگی کو دیکھیں جو گزری ہے، ان کی وہی زندگی تھی جسے علوی زندگی کہتے ہیں، جو طرز معاشرت مولا علی نے بتایا تھا، ایسے گھل مل جانے والا رہن سہن، محبت، وہ شخصیت. کیونکہ میں عام انسانوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم عام انسان ہیں اور ہمیں اسی چیز سے بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ وہ شخصیت، قاسم سلیمانی جیسی شخصیت، وہ شخصیت ہے کہ جن کے جب تک وہ دنیا میں تھے، ہمارے درمیان میں موجود تھے، کیونکہ حکمت مولا کائنات کی واقعا یہ لوگ ہیں جو عملی اپنے وجود سے ثابت کرتے ہیں کہ جب تک درمیان میں تھے تو لوگ مشتاق ہوا کرتے تھے کہ کب دوبارہ ان کی زیارت نصیب ہو، کب دوبارہ ان سے ملاقات ہو، کب دوبارہ ان سے گفتگو ہو. جب یہ عراق سے شام میں ہوتے تھے یا شام کو جو وہاں پہ معاملہ ہے وہ طے کر کے جب یہ ایران میں آیا کرتے تھے تو وہ لوگ منتظر ہوتے تھے کب یہ لوٹیں گے، کب یہ واپس آئیں گے، منتظر ہوتے تھے. اور مولا علی یہی تو زندگی چاہتے ہیں ہماری، منتظر ہوں لوگ، ایسی زندگی گزارو، مشتاق ہوں. اس لیے نہیں کہ یہ گوسپ اچھی کرتا ہے، یہ گپ شپ، یہ برائیاں کرتا ہے، لوگوں کی عیب تلاش کرتا ہے، یہ ہنسی مذاق بہت اچھا کرتا ہے. نہیں، یہ گفتگو دینی کرتا ہے، یہ گفتگو بہت اچھی کرتا ہے. اس سے مل کر خدا یاد آ جاتا ہے، اس سے مل کر دین یاد آ جاتا ہے، اس سے مل کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس سے مل کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. جس کی عملی زندگی میں مولا علی کی حکمتیں شامل ہوں، جس کی پوری حیات دیکھ کر واقعا انسان کو خدا کی طرف اور رغبت ہو جائے اور محبت ہو جائے. اسی طرف مولا کائنات آپ کو اور مجھے بلانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ایسا بنا لو، اٹھ جاؤ، ایسا کام کر جاؤ، ایسا رول اپنا بنا جاؤ کہ جب دنیا سے جاؤ تو لوگ تمہارے پیچھے روئیں کہ کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی خلا ہو گیا ہے، کوئی شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے. اور اگر رہو، زندہ رہو ان کے درمیان میں تو کیسے رہو؟ اس طرح محبوب ہو جاؤ لوگوں کے دلوں میں، ایسا علوی رنگ اپنا لو، ایسا خدائی رنگ اپنا لو، ایسا محمدی رنگ اپنا لو، لوگ مشتاق ہوں کہ کب اس شخص کی زیارت ہمیں دوبارہ نصیب ہوگی. اختتام پر دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم
ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اصول علوی، اصول معاشرت جو دین نے بتائے ہیں، دینی معاشرت کے تحت اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور ان اصول کو جو مولا کائنات، وہ حکمتیں جو مولا کائنات ہمیں بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں پروردگار عالم، ہم ان سب پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔